अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर से रौनक रमज़ान में आप सभी को खुश आमदीद। मैं सोनिया सुंदस, मेरा और आपका साथ 8 बजे तक रहेगा। रमज़ान की बरकतों के बारे में बात हो रही है, रमज़ान की रेसिपीज़ के बारे में बात होती है, स्कॉलर्स बैठते हैं, नमाज़ों की अहमियत के बारे में बात होती है, रोज़े के बारे में बात होती है। ओवरऑल 1 बजे से लेकर 8 बजे तक ये रौनक जो है वो लगाए रखता है डॉन न्यूज़ आप सभी के लिए। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। कुछ जगहों पर रोज़ा खुल चुका है, कराची वालों का रोज़ा कुछ देर में खुलने वाला है। जिन्होंने रोज़ा कर लिया है वो इस इफ्तार के साथ हमारी रौनक एंजॉय करें, और जिनका रोज़ा नहीं खुला है वो दुआओं के साथ हमें भी याद रखें। अब जो सेगमेंट है वो है खाने का, और हमारे साथ शेफ़ मौजूद होते हैं। सो चलते हैं शेफ़ की जानिब, और सेगमेंट है अराउंड द वर्ल्ड। आज हमारे साथ जो शेफ़ मौजूद हैं, ज्वाइन किया है उन्होंने बीच लग्जरी होटल से, शेफ़ रिजवान। अस्सलाम वालेकुम शेफ़। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज क्या बनाने वाले हैं आप? आज हम बनाने वाले हैं चिकन अगवानी जो स्कीवर बना रहे हैं, और इसके अलावा एक ड्रिंक है हमारे पास, रूह अफ़ज़ा प्रोडक्ट का ही है। अच्छा, इसका हम बना रहे हैं रूह अफ़ज़ा शेक बनाएंगे। रूह अफ़ज़ा शेक बनाएंगे हम? वाह ज़बरदस्त। तो फिर हम शुरू करें? एक शुरू करें सबसे पहले हाइजीन के ऊपर। जी, हाइजीन के, बिल्कुल हाइजीन के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले हाथ धोने चाहिए किचन में जाते ही, और सभी को धोने चाहिए। और अगर वो धुले हों डेटॉल से तो क्या ही बात है। ज़्यादातर आम बीमारियां हाथों से ही फैलती हैं, इसलिए डेटॉल सोप और डेटॉल लिक्विड हैंड वॉश से हाथ धोने से मिले आपको और आपकी फैमिली को हर तरह की बीमारियों से हिफाजत। डेटॉल से मिले पूरी फैमिली को प्रोटेक्शन रोज़ाना। चलिए जी, हाथ धुल के, और अब सबसे पहला स्टेप होने वाला है कि हम चिकन को इसको मैरिनेट करेंगे हम। जी हाँ, इसको मैरिनेट करेंगे। उसके लिए हमारे पास जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, हाइजीन का ख्याल अदरवाइज़ भी रखना चाहिए, नहीं कि आप किचन में आ रहे हैं। किचन के अलावा भी सफाई निफ्स ईमान है हमारा। सो अदरवाइज़ भी जब आप घर में आ जाते हैं तो घर पहुंच कर भी सबसे पहले हाथ धोने चाहिए। किचन में जाने के लिए, खाना खाने से पहले इन बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब शेफ़ ने मैरिनेशन शुरू कर दी है। अच्छा, ये चिकन को जो देखो हमने ये कट किए हुए, बिल्कुल स्लाइस बनाए हुए। अब इसमें हम इस्तेमाल करेंगे, कटिंग की हुई शेफ़ इस पर आपने। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर जाने वाली है। ये शेफ़, ये चिकन कितनी है, कितने ग्राम से? ये 300 ग्राम है। 300 ग्राम चिकन है। और ये 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, और ये है लहसुन, ये भी 1 टीस्पून, और ये जिंजर। जी हाँ, ग्रीन चिली, जिंजर और गार्लिक पेस्ट। ये 3 चीज़ें हमने 1-1 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है। अब हम इसमें हस्बे जायका नमक जितना ज़रूरत हो इतना इस्तेमाल करो। इसके अलावा हमने लेमन जूस आ गया। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून ही है। जिनको ज़रा खट्टा सा पसंद है वो उतने ज़्यादा डाल। इसके अलावा भी हमारे पास है ना, ये है इमली का पल्प। हाँ, इमली का पल्प भी डलेगा। जी हाँ। अब इसमें देख ले रहे कि हमारे पास मसाले कितने थे। कुछ भी मसाले इसके अंदर हमने बेसिक से मसाला जार डाले हैं आपने इसमें। अब ये हमने इसमें पल्प डाल दिया तकरीबन 2 टेबल स्पून। इमली का पल्प है, इसके अंदर कुछ मिक्स नहीं हुआ हुआ, नमक मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं है, राइट? ओके। और ज़्यादा अगर आपको मिर्च चाहिए तो थोड़ा सा क्रश चिल्ली आप इसमें इस्तेमाल करें बस। अब इसको हम कर रहे हैं मिक्स और मैरिनेट करके इसको रखेंगे। वैसे तो अभी हम क्योंकि इफ्तार का टाइम होने वाला है तो हम इसको डायरेक्ट बना लेंगे। अदरवाइज इसे कितनी देर तक मैरिनेशन में रखना चाहिए? तकरीबन कोई इसको 20 मिनट या 15 मिनट तक हम रख सकते हैं, लेकिन अगर टाइम कम है तो 5 मिनट भी काफ़ी है। अच्छा, क्योंकि वो वैसे भी थिन स्लाइसेस कटे हुए हैं उसके, है ना, तो ये इतना टाइम नहीं लेगा। तो ये हम इसमें थोड़ा सा ऑयल भी यूज़ कर लेंगे। इसमें ऑयल भी जाएगा। ये हो गया तैयार। और इसके अलावा बस इसको हम फ्राई करने वाले हैं? नहीं, इसको हम स्कीवर में परोएंगे। अच्छा। जब स्कीवर का जो नाम हमने दिया हुआ है ना। जी। अच्छा, स्कीवर्स के साथ हम इसको पकाएंगे। ओके। ये देखें, ये तो रखने में भी बहुत ही खूबसूरत नज़र आएंगे। वैसे इफ्तार के टेबल पर आप इसको बड़े आसानी से रखें, खूबसूरत अलहदा हैं और जायकेदार भी होंगे, क्योंकि इतना अच्छा उसके अंदर जो सामान डालें, जो इंग्रेडिएंट्स डालें, गज़ब के इंग्रेडिएंट्स डालें।
جیسے شاشلک سٹکس بنتی ہیں شیف اس کو آلموسٹ ایسی ہوتی ہیں نا درمیان میں اس میں سبزیاں وغیرہ ایڈ کر دیتے ہیں. یہ تو ہے بچے وغیرہ گھر میں جو ہے نا آرام سے کھا سکتے ہیں. ہاں اس کو تو بنا کے آپ رکھ سکتے ہیں فریزر میں. ہم کوشش ہماری یہی ہے ایک تو جھٹ پٹ ریسیپیز لے کے آئیں جو ہیلدی بھی ہوں جھٹ پٹ بھی ہوں, اور صرف رمضان ہی نہیں بلکہ رمضان کے علاوہ بھی جب آپ کے یہاں گیسٹ آ رہے ہوں. ڈنر میں آج کل بہت زیادہ رواج ہے سائڈ ڈشز رکھنے کا, آپ ادھر بھی رکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ کوئی آپ سیلڈ اچھے سے بنائیں اور ساتھ میں یہ سرو کریں. فریش سیلڈ ہو سکتی ہے, کوئی افغانی سیلڈ ہو سکتی ہے, ساسز رکھے ہو, ایک پراپر ڈش ہے یہ, سائڈ ڈش ہے. جیسے کباب رکھے جاتے تھے نا شیف بچپن میں, تو ہر حلیم بریانی کے ساتھ سائڈ ڈش ضروری شامی کباب جو ہیں وہ ہوا کرتے تھے. اور اب جو ہیں وہ اتنے طرح کے کھانے آ گئے ہیں, پہلے اتنا رواج نہیں تھا نا, اب ذرا زیادہ ہو گیا سوشل میڈیا کی وجہ سے, مین اسٹریم چینلز پہ بھی. ادروائز کافی سارے شیف ابھی تو زیادہ تر کوشش کرتے ہیں لوگ کہ ہیلدی چیز ہو, جیسے کہ سیلڈ وغیرہ ہو گیا تو وہ استعمال کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اب یہ دیکھیں نا کس طریقے سے لگ بھی کتنی پیاری رہی ہیں. آپ فوکس کر کے کیمرے سے ذرا دکھائیں جو, اور لگانے کا طریقہ بھی آپ ذرا سا ان کو نا کیمرے سے فوکس کریں, وہ جس طرح سے اس کو لگا رہے ہیں اسٹک کے اندر. اب ذرا دکھائیے گا جو شیف نے اٹھا کے یہ دیکھیں ذرا, یہ لگانے کا جو طریقہ ہے, یہ اس کو زگ زیگ کی شکل میں جو ہے نا لگانا ہے. یہ دیکھیے بہت ایزی ہے. یہ ایک طرف سے یہ بس زگ زیگ کی طرح, جیسے آپ کو گیم کھیل رہے ہیں آپ کینڈی کرش, یہ دو پیس چکن افغانی کرش کھیل رہے ہوں. یہ تو آپ بچوں کو بھی ساتھ لگا سکتے ہیں. یہ پتہ ہے آپ کو, یہ بڑی ایک اچھی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. ہمارے ہاں تو اتنا رواج نہیں ہے, ادروائز باہر جب مائیں کام کرتی ہیں تو بچوں کو لگاتی ہیں ساتھ میں. اس طرح سے بچوں کے اندر تھوڑا سا سلیقہ بھی آتا ہے, ان کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے, ایک ایکٹیویٹی بھی ہو جاتی ہے, تنگ بھی نہیں کرتے بچے, اور بچوں میں اویئرنیس بھی آتی ہے کہ ہم بھی, لڑکا ہو یا لڑکی, کچن میں جایا جا سکتا ہے. اس میں کوئی یہ نہیں کہ صرف لڑکیاں ہی کام کریں گی. جتنے اچھے شیف جو ہیں وہ مرد حضرات ہوتے ہیں نا, پتہ نہیں شاید ذائقہ ہوتا ہے شاید مردوں کے ہاتھ میں زیادہ. جی بالکل ہے نا. سارے خوش ہو گئے یہاں پہ ہمارے کیمرہ مین, سب کے اسمائل آ گئی. بھائی ہاں سبھی, فرحان بھائی اتنا اچھا کھانا بناتے ہیں, ایک دن فرحان بھائی کو بھی لے کر آئیں گے ہم ایز اے شیف یہاں پر, ہم بنائیں گے کھانا. اور ابھی جو ہے وہ ہم لیں گے ایک بریک, چھوٹا سا بریک لے کر, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر آگے ریسیپی کو لے کے چلیں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک. رونق افطار میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. یہ رونق آپ کے لیے لگائی ہے, اور اس رونق میں چار چاند مزید لگانے کے لیے شیف رضوان ہمارے ساتھ موجود ہیں, جنہوں نے زبردست طریقے سے چکن کو میرینیٹ کر لیا ہے. اب ہم کیا کرنے والے ہیں شیف اس کو؟ اب اس کو جو ہے نا فرائی پین میں ہم اس کو اسکیور سمیت اس کو بنائیں گے. ہلکا سا آئل ڈالیں گے اس میں, اس کو شیلو فرائی کرنا ہے. شیلو فرائی کریں گے. یہ آئل بھی ہمارا ریڈی ہو چکا ہے گرم. اور یہ نان اسٹک پین میں بنے گا؟ جی ہاں. اور کچھ لوگوں کے پاس گرل بھی ہوتی ہے, گرل میں ہوتے ہیں, گرل میں بھی بنا سکتے ہیں ہم. گرل میں بھی بنا سکتے ہیں, اس میں ذائقہ فرق آتا ہے نا تھوڑا سا, گرل ہوتا ہے تو. آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا میرینیٹ ہوئے ہوئے بھی ہو گیا ٹائم ان کو. اچھا 10 منٹ 15 منٹ ہو گئے ان کو میرینیٹ ہوئے ہوئے. اور یہ ریسیپی کارڈ آپ کی اسکرین پر. چکن افغانی اسکیور, بون لیس چکن 300 گرامس, پتلی پتلی اسٹرپس میں کٹی ہوئی, گرین چلی, جنجر گارلک پیسٹ, لیمن جوس, املی کا پانی, ساتھ میں گیا ہے بلیک پیپر, سالٹ حسب ضرورت, اسکیورز 12-13 جتنے آپ چاہیں لگا سکتے ہیں, میونیز اور چلی گارلک سوس ہم نیشنل کا استعمال کرنے والے ہیں. اور یہ ہم نے شروع کر دیا ہے سوس بنانا. نیشنل کا میونیز جو ہے اس وقت شیف کے ہاتھ میں ہے, زبردست قسم کا میونیز, تھک, کریمی اینڈ ایبسلیوٹلی اسکرمشیس فلیور کا ہے بھائی. کچھ بھی اس کے ساتھ کھائیں بہت ہی زبردست آتا ہے. اب یہ میونیز کے ساتھ چکن, یہ چلی گارلک سوس جا رہا ہے ساتھ میں, اور یہ ہم اس کے لیے افغانی اپنی چکن کے لیے بنا رہے ہیں سوس. تھک اینڈ ڈیلیشیس, میڈ ود ریئل ٹومیٹوز, پاکستان's نمبر 1 کیچپ, پاکستان کا فیوریٹ کیچپ ہے. اور کیا ہی غضب کا اروما ہوتا ہے اس کا, فوڈ کا ذائقہ انہینس کر دیتا ہے نیشنل, اور کوالٹی پہ نیشنل کبھی کمپرومائز نہیں کرتا. چلی گارلک سوس میں اور چنکی گارلک ٹوسٹ ایڈ کیا گیا ہے جو کہ اس کو مزید کمال کا بنا دیتا ہے. مائلڈ ہے اور اچھا انہینس ہو جاتا ہے فلیور. اگر آپ باربیکیو کرنا چاہتے ہیں
فرینچ فرائز کے ساتھ اگر آپ کچھ کھانا چاہتے ہیں ساسز تو ان کے پاس صرف یہی نہیں ہے، امریکن ہاٹ ساس بھی ہے، ان کے پاس سویٹ اینڈ چلی ساس بھی ہے. دے ہیو اے ہیوج ورائٹی. اگر آپ گروسریز کرنے جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں نیشنل کے ساسز، آپ کا چوز کرنا مشکل ہو جائے. اب یہ دیکھیں کتنا بہترین کلر آ رہا ہے اس میں. ان کے پاس امریکن بیڈیا ساس بھی ہے اور تھائی ساس بھی ہیں، تھائی چلی ساسز اور کافی سارے ساسز ہیں جو انٹروڈیوس ہو چکے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا. تو بہتر ہے کہ آپ جا کے جب آپ گروسریز کرنے جائیں تو نیشنل کا کاؤنٹر دیکھیں اور وہاں پہ کھڑے ہو کے پہلے ان کی ورائٹی چیک کیجئے اور اس کے بعد آپ جو لینا چاہتے ہیں اس میں سے لیجیے. کیونکہ چلی گارلک ساس اور کیچپ یہ میونیز وغیرہ تو ہم لیتے ہی رہتے ہیں نا ریگولر، لیکن ادروائز جو ان کی ورائٹیز ہیں نا زبردست قسم کی، وہ بھی جا کے آپ ضرور چیک کریں. اور یہ چکن آلموسٹ ڈن ہو گیا ہے ود ان 5 منٹس. واو، میرے خیال سے یہ ریسیپی وہ ہے جو کل ٹرائی کرنی چاہیے. جو بھی آپ میں سے پکانے کا شغف رکھتے ہوں، مرد یا خواتین جو بھی کچن میں جائیں، آج کل تو سبھی کھانے بناتے ہیں اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. دیر از نو ہارم ان اٹ. یہ تو لڑکے بھی آرام سے بنا سکتے ہیں، 12-15 سال کے لڑکے بھی بنا سکتے ہیں. صرف میرینیشن کرنا ہے، اس کو میرینیشن ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو چاہے گرل پہ بنائیں، توے پہ رکھیں، فرینک پین میں بنائیں. اور جو ساتھ میں شیف کی پریزنٹیشن ہے وہ دیکھیں. یہ ٹماٹر انہوں نے میرے سامنے کاٹے اور میں نے کہا کہ یہ غلط بات ہے، یہ اسکرین پہ ہمیں دکھانے چاہیے تھے کیونکہ بہت ساری خواتین مجھ سمیت مجھے بھی بہت شوق ہے یہ پریزنٹیشن بہت اچھی ہونی چاہیے. اب یہ کتنا ٹائم ہو رہا ہے؟ بس یہ ہو چکا ہے تقریباً، آلموسٹ ہو چکا ہے. یہ تو بڑی جلدی ہم ڈن ہو گئے ہیں. اور اس کی آپ کو شاید اسکرین، اگر آپ کی HD اسکرین ہے تو آپ کو اس وقت یہ زبردست دکھائی دے رہی ہوں گی کیونکہ اتنا کمال کا کلر آیا ہوا ہے. اور اگر آپ اس کو گرل میں بنا لیں، شیف ہم اس کو ایئر فرائر میں بھی بنا سکتے ہیں. جی بنا سکتے ہیں بالکل. اس کے مختلف طریقے ہیں بنانے کے، تو آپ کوئی بھی طریقہ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا، اگر ہم اس کو ایئر فرائر میں ڈالتے ہیں تو پھر اس کے اوپر آلیو آئل ہلکا سا برش کر لیں. جی ہاں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اسکرین پر ہمارا کھانا آلموسٹ تیار ہو چکا ہے. یہ دیکھیے آپ، آئے ہیں کیا غضب کی خوشبو آ رہی ہے. آئے ہیں بیچ لگژری ہوٹل کراچی سے آئے ہیں رضوان اور انہوں نے کیا ہی غضب کی چکن بنائی ہے. اور وہاں بیچ لگژری پہ جو افطار ہوتی ہے وہ بھی بہت ہی کمال کی افطار ہو رہی ہے نا. اور وہاں پر فری بوٹ رائڈ بھی ہے، مطلب آپ آرام سے کھانا بھی کھائیں، فری بوٹ رائڈ بھی کریں، حسین منظر سے لطف اندوز بھی ہوں. اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی لطف اندوز ہوں جو شیف نے بنائی ہے افطاری. کچھ دیر میں کراچی میں افطار کا وقت ہو جائے گا تو میں اور میری ٹیم افطار کریں گے اور حاضر ہوں گے ہم افطار کے بعد، اور یہ رونق افطار کے بعد کنٹینیو کریں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. رونق افطار میں ایک مرتبہ پھر آپ سبھی کو خوش آمدید. ہمارے پاس موجود ہیں شیف رضوان جو کہ آئے ہیں بیچ لگژری ہوٹل سے. انہوں نے کیا ہی غضب کی چکن افغانی اسکیورز بنائے تھے، چٹ پٹ ختم ہو گئے افطار میں وہ ہمارے اور میں ہائیلی ریکمینڈ کر رہی ہوں. اگر وہ ریسیپی کسی سے مس ہو گئی ہے تو یہ ٹرانسمیشن ریپیٹ ہوگی، سوشل میڈیا پہ بھی جائے گی، ادروائز یوٹیوب چینل پر بھی ہمارے ڈان نیوز کے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ پروگرام. اس میں یہ ریسیپی تلاش کرنی ہے، کل آپ لوگوں نے افطار میں بنانی ہے اور ہمیں فیڈ بیک بھی دینا ہے. اب ہم ڈرنک بنانے جا رہے ہیں، تو شیف کون سا ڈرنک بنائیں گے؟ آج ہم ڈرنک بنا رہے ہیں، یہ ہے روح افزا شیک بنائیں گے. روح افزا یہ بہت ایزی اور سمپل ہے. واہ، اور ہیلدی بھی اور اچھی طریقے سے. روح افزا مشروب مشرق راحت جام. میرے خیال سے 110 سال سے زائد ہو گئے میری آپ کی دادی، نانی، پردانی اور پردادی کے زمانے کا روح افزا جو اب تک ایسے کا ایسا ہی ہے. نہ ذائقے میں کوئی فرق آیا ہے، نہ کوالٹی میں کوئی فرق آیا ہے. وہی خوبصورت باٹل، ایک جو اس کی آئیکونک باٹل ہے، وہی ذائقہ، وہی راحت پہنچانا، کلیجے کو ٹھنڈک ہو جانا جسے کہتے ہیں نا، وہ روح افزا پی کر آتی ہے. اور اب روح افزا نے مزید ذائقے بھی انٹروڈیوس کروا دیے ہیں، 2 نئے ذائقے، ایک گرین والا ہے اور ایک سلائٹلی سیفرون سے کلر کا ہے. اور ان کے اپنے ذائقے ہیں، منفرد ذائقے ہیں اور بہت ہی غذائیت سے بھرپور ہے. اور یہ گرمیوں میں اسپیشلی، جیسے ابھی جو موسم چل رہا ہے، آپ ٹھنڈے دودھ میں اس کو ڈال کے بنائیں، تخم ملنگا ڈال کے بادام کا شربت بنا سکتے ہیں، فالودے میں استعمال کر سکتے ہیں. اس کے لاتعداد جو ہے نا ویریشنز کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں. آج ہم بنا رہے ہیں شیک کے طور پر. یہ میں نے پہلی بار سنا ہے. تو یہ اس میں ہم پستہ اور بادام یہ ہم اس میں
तकरीबन को एक एक ब्लेंडर में डाल रहे हैं। ग्राइंडर में डालेंगे, हल्का सा पानी का इस्तेमाल करेंगे इसमें ताकि ये मैश हो जाए। अच्छा भाई, हम वो ब्लेंड कर रहे हैं, पहले नट्स को ब्लेंड कर रहे हैं। ब्लेंड करेंगे। ऑलराइट, तो कितना हेल्दी होगा ये। ये हमने इसको वो कर दिया, ये ब्लेंड हो गया है। वैसे शेफ़ रिजवान जो हैं वो बीच लग्जरी होटल से आए हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि बीच लग्जरी होटल पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इफ्तार बुफ़े जो है इस वक्त अवेलेबल है। अपनी फैमिली के साथ जाएं आप और आराम से, काफ़ी एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स जो हैं वो मौजूद हैं, उन्हें इंजॉय करें। साथ में आप बोट राइड ले सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री। और आप देख सकते हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन के ऊपर भी आप आ रहा है सी फ्रंट रेस्टोरेंट, जहाँ पर आपको बारबेक्यू और ग्रिल भी मिलेगा। ज़बरदस्त इफ्तार जो है वहाँ पर मौजूद है। कॉर्पोरेट डील्स जो होती हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर होता है, फैमिली, फ्रेंड्स, शादी की दावतें, आप बहुत कुछ कर सकते हैं वहाँ पर जाकर। और सबसे जो ज़बरदस्त बात यह है कि वो एक बहुत ही खूबसूरत व्यू भी फराहम कर रहे हैं, साथ में फ्री बोट राइड भी है। और हम जो हैं इस वक्त शेफ़ के पास वापस आ गए हैं और शेफ़ डाल रहे हैं रूह अफ़ज़ा मशरूब मशरक़ राहत जहाँ। कलर कितना खूबसूरत है इसका। ये हमने डाल दिया। अब इसमें हम आइस क्यूब डाल देंगे। इसमें चीनी वगैरह कुछ नहीं डालें? जी हाँ, चीनी डालनी है। चीनी तकरीबन कोई हमने डाला है 25 से 30 ग्राम। ज़्यादा हम शुगर का इस्तेमाल इसमें नहीं करते हैं, जिसको ज़्यादा चाहिए तो वो ज़्यादा इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मिठास काफ़ी अच्छी होती है ना। अगर आप डायरेक्टली भी दूध में ऐड कर दें तो आपको चीनी या कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। ये हमने इसके अंदर मिक्स कर दिया और ये आपका देखें तो तैयार हो गया झटपट। आप अब रेसिपी कार्ड जो है आपकी स्क्रीन पर वो मौजूद है। रूह अफ़ज़ा शेक, इंग्रेडिएंट्स उसके लिखे हुए हैं। रूह अफ़ज़ा शेक में डलेगा रूह अफ़ज़ा 5 से 6 टेबल स्पून के बराबर। दूध आपको लेना है तकरीबन 1 कप के करीब, या 1 गिलास भी ले सकते हैं। आलमंड्स, पिस्ताशियो, शुगर, ये सब हस्बे ज़रूरत है। कुछ गार्निशिंग के लिए भी आपको रखना है। और उसके अलावा आइस क्यूब भी आप जितना ठंडा करना चाहते हैं उस लिहाज से आप कर सकते हैं। कलर देखिए क्या खूबसूरत आया है, बहुत ही खूबसूरत कलर है। और गार्निशिंग के लिए भी हम ऊपर से इसमें वो यूज़ करने वाले हैं। शेफ़ सारे लवाजमात के साथ आते हैं वैसे। ये देखिए आप, ये चलेगा इसमें स्ट्रॉस। कलर बहुत खूबसूरत लग रहा है इसका स्क्रीन पे भी, और बहुत वैसे भी बहुत अच्छा, और जायके में भी बहुत अच्छा होगा। आप ये देखिए ना कि इसके अंदर इतने नट्स जो हैं वो यूज़ किए हैं, तो ये बच्चों के लिए भी अच्छा है, बुज़ुर्गों के लिए भी अच्छा है, यंगस्टर्स के लिए भी। हाई प्रोटीन आपने ये एक शेक बना लिया है। और रूह अफ़ज़ा इसमें इतना ज़्यादा हमने ऐड नहीं किया है कि बस वो फ्लेवर रूह अफ़ज़ा का आ जाए, अच्छी सी एक मिठास आ जाए। और उसको आप ये आराम से बनाइए। सुबह में बच्चों को दे सकते हैं, शाम में बच्चों को दे सकते हैं। और वैसे भी लाइक एक अच्छा सा ड्रिंक है, शेक है, तो इसके अंदर तुख मलंगा भी ऐड हो सकता है वैसे। जी जी, कुछ भी आप डाल सकते हैं, कुछ भी आप डाल सकते हैं। तुख मलंगा से वो आपके स्टमक को ज़रा राहत बख्शता है, वो बहुत अच्छा रहता है। और ये तैयार हो गई है हमारी ड्रिंक, झटपट तैयार हो गई है। शेफ़ ने क्या ही ज़बरदस्त, भाई जो चिकन अफगानी स्क्वेयर्स बनाए थे ना, वो तो गज़ब के बनाए थे। हाईली रिकमेंडेड एवरीवन, कल आप लोग ज़रूर बनाइएगा इफ्तार में। और 5 मिनट के अंदर तैयार हो गए थे, लिटरली ऐसा ही है ना? जी हाँ, विद इन फ्यू मिनट्स हमने तैयार कर लिया। हमारे पास टाइम बस अफ्तार का बहुत कम होता है ना जी, तो हमने उसी हिसाब से रिकमेंड करना होता है रेसिपी को। ठीक हो गया। और हम शेफ़ आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। और दोबारा आपसे मुलाकात होगी आई एम श्योर। इसी तरह ज़बरदस्ती कोई रेसिपीज़ के साथ आएंगे एक बार फिर। बहुत बहुत शुक्रिया। सो व्यूअर्स, ये था आज का जो रौनक इफ्तार का सेगमेंट खाने का, जो कि हमने चिकन बनाया और हमने बनाया ये रूह अफ़ज़ा शेक। उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आया होगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हमारे सोशल मीडिया पे जाके कमेंट्स कीजिए कि आपको कैसा लगा, आपने बनाया। घर वालों से भी दाद वसूल कीजिए। और अब वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे हर दिल अजीज़ दो स्कॉलर्स हमारे साथ मौजूद होंगे और हम बात करेंगे कुरान शरीफ के फ़ज़ाइल और अहमियत के ऊपर। लाइव कॉल्स का सिलसिला भी जारी होगा। अभी वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का।
रौनक रमज़ान में एक मरतबा फिर आप सभी को खुश आमदीद। ब्रेक में जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि आज हमारे साथ जो हमारे स्कॉलर्स होते ही हैं हर दिल अजीज़, उनके साथ हम मौजूद होंगे और कुरान की फ़जीलत पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम उन्हें वेलकम कर लेते हैं। मुफ्ती नूर रहमानी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल हमने ना कल बड़ा अच्छा काम किया था कि हमने कल ही टॉपिक अनाउंस कर दिया था कि हम ये जो है ना टॉपिक रखेंगे, इस पर बात करेंगे। और मैं अभी से आपसे कह रही हूँ, लाइव कॉल्स का सिलसिला जारी है, स्क्रीन के ऊपर नंबर्स आ जाएंगे और जो भी आप सवाल करना चाहें वो आप सवाल कर सकते हैं। मुफ्ती साहब, हम शुरू करते हैं। हम कुरान की फ़जीलत की और अहमियत की बात कर रहे हैं, तो अगर आप से मैं कहूँ कि मुफ्ती साहब मुझे किसी को समझाना है कुरान शरीफ और मैं चाहती हूँ कि बहुत आम और सादा अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए 2 से 3 मिनट में मैं पूरा कुरान शरीफ का मफ़हूम उसे बता सकूँ, तो मैं क्या एक्सप्लेन करूँ? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को यानी उसका ख़ुलासा आप किसी को समझाना चाहती हैं, समझाना चाहते हैं 1 से 2 मिनट के अंदर, तो बहुत आसान है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को इस तरह तक़सीम करें, एक है मक्की सूरत और एक है मदनी सूरत। यानी कि वो कुरान का हिस्सा जो मक्के में नाजिल हुआ वो ज़्यादा है और जो मदीने में नाजिल हुआ वो मदनी सूरत कहलाता है। मक्की सूरत के हमेशा 3 बड़े मज़ामीन हैं। अगर आप उसको समझ लेंगे तो कुरान का एक बहुत बड़ा हिस्सा आप समझ सकते हैं। जैसे सूरतुल फातिहा, ये मक्की सूरत है और इसके बाद जो है तीसरे पारे के अंदर कसरत के साथ मक्की सूरत है। सूरह कलम मक्की सूरत है, सूरह मुज़म्मिल मक्की सूरत है, सूरह मुदस्सिर मक्की सूरत है, सूरह नसर मक्की सूरत है, सूरह इखलास और फलक और नास मक्की सूरत है, सूरह काफ़िरून मक्की सूरत है। मक्की सूरतों के 3 बड़े मज़ामीन हैं, मौज़ू हैं। एक है अक़ीदा तौहीद, मोनोथेइज़म, वी बिलीव वन्नेस ऑफ अल्लाह। दूसरा है अक़ीदा रिसालत, वी बिलीव ऑल प्रॉफिट्स, लास्ट प्रॉफिट हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरा है अक़ीदा आखरत, जिसे कहते हैं हम जजमेंट डे। मक्की सूरतों को आपने 3 हिस्सों में तक़सीम किया, अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा रिसालत और अक़ीदा आखरत। मदनी सूरतों के मज़ामीन होते हैं मुआशरत पर, सियासत पर, रियासत पर, घरेलू मामलात पर, रिश्तेदारों पर, यतीमों पर, बेवाओं पर। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उसूल जो हैं वो अल्लाह ने मदनी सूरतों में नाजिल किए। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद वो किताब है जिसको देखना इबादत, जिसको पढ़ना इबादत, जिसको सुनना इबादत, सुनाना इबादत, समझना इबादत, समझाना इबादत और उस पर अमल करना दुनिया की सबसे बड़ी इबादत। जिस तरह लोहा मक़नतीस को खींचता है, जिस जगह कुरान पढ़ा जाए वो रहमतों को खींच लेता है। सुभान अल्लाह। जिस तरह लोहा मक़नतीस को खींचता है, कुरान पढ़ने वाला अल्लाह के फ़रिश्तों को बुला लेता है, फ़रिश्तों को खींच लेता है। और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कोई शख्स कुरान पढ़ता है तो फ़रिश्ते, क्योंकि फ़रिश्तों का ग़िज़ा अल्लाह का ज़िक्र है ना, तो वो बंदे यानी कारी के मुंह पर ज़िक्र, यानी कारी मतलब क़िरात करने वाला, कोई भी कर रही हो या कर रहा हो, तो उसके मुंह से अपना मुंह लगाते हैं और रूहानियत को सक करते हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। तो उस पर अल्लाह की तरफ से रहमत के फ़रिश्ते नाजिल होते हैं और पढ़ने वाले की अल्लाह बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा देता है। सुभान अल्लाह, कितनी ही अफजल बात है ये। आपा, अगर देखा जाए तो कुरान शरीफ हम लोग पढ़ते हैं, अरबी पढ़ रहे होते हैं, लेकिन तर्जुमा भी उसके साथ साथ नीचे लिखा हुआ होता है और कुछ तफसीर भी होती है। तो कुरान शरीफ का तर्जुमा पढ़ना है, तफसीर पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है जितना अरबी में हम कुरान शरीफ पढ़ रहे होते हैं? अच्छा, जब तक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, और मैं बजा तौर से कह सकती हूँ कि कुरान शरीफ को पढ़ने का बहुत ज़्यादा अजर सवाब है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब किसी ने पूछा कि माह रमज़ान का अफजल तरीन अमल कौन सा है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माह रमज़ान मुबारक का अफजल तरीन अमल ना नमाज़ पढ़ना, ना रोज़ा रखना, ना कुरान पढ़ना, बल्कि अफजल अमल ये है कि गुनाहों से बचना है। यानी जो रोज़े का असल मकसद है लकुम तत्तकून, तो परवरदिगार आलम हमको ये इरशाद फरमा रहा है कि तुम तक़वे की राह तक पहुँच जाओ। और आपका सवाल बहुत अच्छा है, इसलिए कि आपने हमसे ये सवाल किया कि तर्जुमा और तफसीर पढ़ना ज़्यादा अच्छा है या कि कुरान। यूजुअली हम लोग अरबी में कुरान शरीफ पढ़ लेते हैं ना, मतलब समझ नहीं आता ना, अरबी कितने ही लोग जानते होंगे, लेकिन अगर हम उसको तफसीर से पढ़ते हैं, तर्जुमे से पढ़ते हैं, तो क्या वो अफजल है उतना ही उसका पढ़ना उतना ज़रूरी है? अरबी ज़बान की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन तर्जुमा और तफसीर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यही वजह है कि आजकल
قرآن مجید کے تقریباً ہر زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے، اور ترجمہ ضرور پڑھیے، لیکن عربی زبان کو پڑھنے کی ہم بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں عربی زبان نہ پڑھیے، بلکہ عربی زبان پڑھنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ لیکن ترجمہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا قرآن شریف کو ایکولی۔ مفتی صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی، قرآن شریف جو شروع ہوتا ہے تو سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، اور ہم اکثر و بیشتر شفا کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، پانی پر دم کر کے پئیں کیونکہ اس میں شفا ہے، اور قرآن شریف کا جو مفہوم ہے وہ بھی سورہ فاتحہ میں، تو سورہ فاتحہ پڑھنے کی فضیلت اور اس کا مفہوم بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بلکہ پریکٹیکل کر کے آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں۔ جی جی دیکھیں، یہ سیدھی پلیٹ ہے اور یہ الٹی پلیٹ ہے۔ جب بارش نازل ہوگی، آسمان سے بارش ہوگی، تو کیا یہ پلیٹ بھر جائے گی؟ آپ کہیں گے نہیں، یہ الٹی ہے، اور یہ اس طرح سیدھی ہوگی تو پانی اس میں آئے گا تو جمع ہو جائے گا۔ ہمارے دل غافل ہو چکے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے، وہ الٹے ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت نہیں آتی۔ جب آپ قرآن پڑھیں تو اس طرح پڑھیں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ دل سیدھے ہوں گے تو رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے۔ جب رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے تو آپ کو احساس ہوگا، آپ کی رقت طاری ہوگی، آپ کی انزائٹی ختم ہوگی، آپ کی پریشانی ختم ہوگی۔ قرآن پورا کا پورا شفاء للناس ورحمۃ للمؤمنین، یہ قرآن کی آیت ہے۔ سورہ فاتحہ کی حوالے سے بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورۃ الشفا ہے۔ پورے قرآن کا خلاصہ سمری جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے، مگر آپ قرآن مجید فرقان حمید کی صورت سمجھ کر پڑھیں۔ جب آپ اس سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں تو آپ کو اطمینان ملتا ہے کہ میں اس خالق کا بندہ ہوں جو تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں، جو رحمان الرحیم اور مالک یوم الدین، مجھے حساب دینا ہے جو کچھ کر رہا ہوں، مجھے اس رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اسی کی عبادت کر رہے ہیں، اسی سے مدد مانگ رہے ہیں، اسی کی مدد ہمیں حاصل ہے۔ تو جب آپ یہ سمجھ کر پڑھیں گے، سورہ شفا میں، سورہ فاتحہ میں اتنی بڑی برکت ہے، آپ جس مرض کے لیے پڑھیں گے، جس تکلیف کے لیے پڑھیں گے، جس کام کے لیے پڑھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پڑھنے کی برکت سے آپ کے وہ معاملات کو حل فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ویسے اگر شفا کے لیے سورہ فاتحہ پڑھی جانی چاہیے تو وہ کتنی پڑھیں اور کس طرح سے بہت پڑھیں؟ اچھا سوال آپ کا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سورہ فاتحہ جب بھی پڑھیں تو اس کی لاتعداد مرتبہ پڑھیں۔ اچھا، جس کو تکلیف ہو، بیماری ہو، درد ہو، وہ قرآن کی صورت اس نیت سے پڑھے کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمائے کہ یہ سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے۔ ذہن میں رکھیں، دیکھیں کوئی بڑا عالم بتایا آپ کہیں گے جی مجھے بڑے عالم نے بتایا، کوئی مفتی بتایا آپ کہیں گے بڑے مفتی نے بتایا، کوئی مفتی اعظم بتایا جی فلاں مفتی اعظم نے بتایا، اور یہاں تو رسول اعظم بتا رہے ہیں، یہاں تو رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے۔ جب حضور نے کہا پڑھو تو بے انتہا پڑھو۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بہت زیادہ پڑھ لو گے تو پڑھنا نقصان دہ ہوتا ہے، نعوذ باللہ کچھ لوگوں کے میں اس طرح کی باتیں سن رہا ہوتا یا سورہ بقرہ آپ روزانہ نہیں پڑھیں، فلاں چیز اتنا نہ پڑھیں۔ قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ آپ یہاں بیٹھ کر یا ناظرین سامنے یا گھر میں بیٹھ کر سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اندازہ کیجئے ہم یہاں پڑھ لیں اور عرش میں اللہ ہمارا نام لے کے ہمیں پکار رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب اگر ہم ایک تسبیح پڑھ لیں تو وہ سفیشینٹ ہے، ہم پانی پہ دم پڑیں، 100 تسبیح میں دانے ہوتے ہیں نا؟ جی بالکل، 100 مرتبہ پڑھنے کی اپنی الگ مرتبہ تاثیر پڑھنی ہے، آپ ورنہ کم از کم 41 مرتبہ پڑھیں، اس سے کم پڑھنا چاہے تو 11 مرتبہ، ورنہ 3 مرتبہ، اور ایک جگہ حدیث میں اگر 2 مرتبہ جو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اسے ایک قرآن کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک قرآن شریف جی ایک قرآن کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے 2 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا۔ اور آپ رمضان شریف میں پڑھیں گے تو کتنی برکتیں، ایک لفظ کا 10 نیکی ہے، اور اگر کوئی اخلاص سے پڑھے تو 700 نیکی ہے، پھر قرآن میں کہا 1400 نیکی ہے، مطلب یہ بھی نیکیاں زیادتی، مطلب کثرت کے لیے ہو سکتا ہے کچھ شخص ایک مرتبہ اللہ کا ہے اور اس کے نام امام اللہ کروڑ عطا فرما دے۔ بے شک ایسے ہی، بس وہ بات ہے نا کہ آپ کتنے دل سے اللہ کو پکار رہے ہیں، اس یقین کے ساتھ، اس توکل کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ آپ اللہ کو پکاریے تو جواب ضرور آتا ہے وہاں سے۔ آپا کہتے ہیں کہ سورہ یاسین جو ہے وہ قرآن شریف کا دل ہے، تو سورہ یاسین کی فضائل، اور میں چاہوں گی کہ اس کے حوالے سے تھوڑی سی آپ اور کچھ رہنمائی فرمائیں کہ اسے کس طرح پڑھ سکتے ہیں، کون سا وقت افضل ہے اس کو پڑھنے کے لیے؟ میں مولانا صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھاؤں گی، اس لیے کہ ہمارے یہاں بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں جو کہ یہ سنتے ہیں کہ قرآن مجید اگر رمضان میں شروع کیا ہے تو اسی رمضان میں ختم کرنا ہے، تو اس کی بنا پر بہت سارے افراد قرآن مجید کو شروع نہیں کرتے ہیں کہ ہم ختم نہیں کر اس خوف سے کہ ہم ختم نہیں کر پائیں گے، لیکن قرآن مجید کی ایک آیت پڑھنے کا بھی اجر ثواب ہے۔ شک۔ تو قرآن مجید کو کبھی بھی اس ڈر سے شروع نہیں کرے کہ پورا قرآن ختم کرنا پڑے گا، بلکہ جتنا بھی
پڑھیں گے پروردگار عالم اس کا اجر و ثواب کئی گنا بلکہ کئی سو گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور جیسا کہ آپ نے سورہ یاسین کے متعلق سوال کیا، سورہ یاسین کی صبح کے وقت پڑھنے کے لیے بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور رمضان کی بات کر رہی ہیں کہ کبھی بھی ادروائز مطلب کچھ صبح کا ٹائم پڑھیں آپ، فجر کے وقت پڑھنا ہاں، فجر کی نماز کے بعد نا تو سورہ یاسین پڑھنے کی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اور سورہ یاسین وہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم تمام ہر انسان کی جان اور مال کی حفاظت فرماتا ہے، اور ہمارے مرحومین کی مغفرت کے لیے یہ سورہ یاسین بہت زیادہ مجرب ہے۔ بہت ہی اچھی بات ہے یہ تو بھائی، سورہ یاسین ہے، سورہ فاتحہ ہے، ابھی تو قرآن شریف میں ڈھیروں صورتیں ایسی ہیں، ہر صورت میں ہدایت بھی ہے، لیسنس بھی ہیں، سیکھنے والی چیزیں بھی ہیں، سمجھانے والی چیزیں بھی ہیں، پوری زندگی کا جو ہے نا لب لباب اس قرآن شریف میں موجود ہے، اور یہ ہمارے دلوں میں محفوظ ہے۔ وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا، بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، پھر گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ رونق رمضان میں آپ سبھی کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے تھے بریک میں جانے سے پہلے سورہ یاسین کے فضائل اور اس کی اہمیت کی، وہ کب پڑھنی چاہیے۔ آپ نے کہا کہ وہ صبح کے وقت اگر پڑھی جائے تو وہ بہت افضل ہے، اور جو مرحوم ہیں ہمارے، جو لوگ گزر گئے ہمارے پیارے، اگر ہم ان کے لیے پڑھ کے ان کو بخشتے ہیں تو وہ بہت ہی افضل ہے۔ مفتی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گی، اور باقی اگر آپ تھوڑا سا اس کو اور وضاحت کریں اس کی کہ اس کے فضائل کیا کیا ہیں اور کس طرح سے ہم اس کو اور پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، جن کے والد یا والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، اگر وہ شخص ان کی قبر پر جا کے سورہ یاسین پڑھتا ہے جمعے کے دن، تو والد اور والدہ جانے کے بعد بھی اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ پڑھنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے۔ ابھی دیکھیں والد و والدہ کی رحمت کتنی ہے کہ جو ان کی قبر پہ جا کے سورہ یاسین پڑھ رہا ہے۔ جو ہمارے بھائی جو ملک سے باہر رہتے ہیں، وہ جمعے کے دن اپنے والد یا والدہ کا اصال ثواب کی نیت سے پڑھیں گے تو امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ اسی طرح آپ نے آیت الکرسی کے حوالے سے بات کی۔ آیت الکرسی میں 17 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسم و جلالت کا تذکرہ ہے۔ یعنی جب آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی 17 مرتبہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کا تذکرہ۔ تو جب 17 مرتبہ اللہ کی ذات و صفات کا تذکرہ ہوتا ہے تو 17 مرتبہ اللہ کی رحمت اس طرف بندے پہ متوجہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب 17 مرتبہ بندے پہ متوجہ ہوتی ہے تو کوئی پریشانی، تکلیف، آزمائش ہو تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، سوری آپ کی بات کاٹتی ہوں، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کیونکہ میں نے یہ جب سے سنا ہے نا یہ چیز میرے دماغ میں اٹک گئی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے ہمارے جو ویورز دیکھ رہے ہیں ان کو بھی یہ سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ان کو یہ کہہ کے مخاطب کرتے ہیں غفور الرحیم الحی القیوم، ہم ان کو اگر ڈائریکٹلی یہ کہہ کر مخاطب کریں تو یہ کیا یہ بات صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام جیسے حی، قیوم، غفور، رحیم، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا مالک الملک، یا قدوس، یا سبوح، آپ اس طرح اللہ کے جب نام پکاریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ جو شخص فرض نماز کے بعد، توجہ رکھیے گا، آج ماشاءاللہ ایک بہت بڑا میسیج دے رہا ہوں، فرض نماز کے بعد آپ عادت بنا لیں کہ آپ کو آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ حدیث یہ ہے اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے، سبحان اللہ، یا اپنا گھر نہ دیکھ لے۔ سبحان تو اللہ۔ آپ کو آج سے یہ میسیج ہم سب کے لیے، پوری ہماری ڈوننسی ٹیم کی طرف سے ایک میسیج ہے، آپ پڑھیں گے ہمیں بھی یاد رکھیے گا، جیسے فرض نماز ختم کریں گے، سلام پھیریں گے، بہنیں سلام پھیریں گی، فوراً آیت الکرسی پڑھیں گی، ایک تو اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا، تو صحیح ہے کہ اللہ آپ کو اس حال میں موت عطا فرمائے گا کہ آپ سکون میں ہو۔ سبحان اللہ۔ اکثر لوگ یہ ہوتا ہے کہ جب مرتے وقت ان کی تکلیف نزا بہت ہوتی ہے، لیکن آیت الکرسی پڑھنے والے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کا جب خاتمہ ہوتا ہے اور جب وہ اللہ کی طرف جا رہتا ہے عالم بالا میں، اس کی موت بھی پیسفل ہوتی ہے۔ تیسری شخص جو آیت الکرسی کا عادی ہوتا ہے وہ ایول آئز، جسے ہم کہتے ہیں شیطانی نظر، اس سے محفوظ رہتا ہے۔ قرآن میں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، دیکھیں سورہ فلق اور ناس میں ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب سے بات کر رہا ہے، اے حبیب آپ پناہ طلب کریں، اے حبیب آپ پناہ طلب کریں جو آپ سے حسد کرتے ہیں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد۔ تو مطلب حسد یہ ہوتا ہے کہ انسان کو، اسلام کی حدیث ہے نا کہ ایک بڑے اونٹ کو نظر بد ہانڈی میں لے آتی، ایک بڑے پہاڑ کو پتھر کر دیتی۔ تو جو شخص آیت الکرسی پڑھتا رہتا ہے وہ نظر بد سے اور جادو سے محفوظ رہتا ہے، اور سب سے بڑی امان یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے اللہ مقرر فرما دیتا ہے جو اس بندے جو شخص آیت الکرسی کا عادی بن جائے۔
اور مفتی صاحب جیسے چھوٹے بچے ہیں جن کو نہیں پتہ ہے آیت الکرسی کا، جیسے 5-6 سال 7 سال کی عمر تک بچوں کو یاد بھی نہیں ہوتی، تو جو مائیں ہیں یا ان کے جو والدین ہیں والد ہیں، اگر وہ خود آیت الکرسی پڑھ کر اپنے بچے پر دم کرتے ہیں تو وہ ایکولی افیکٹو رہتا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے بہن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پہ پڑھ کر دم کیا کرتے تھے. تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، بلکہ یہی چاہیے والدین کو اپنے بچے اور بچوں پر، اکثر تو والدین کی نظر لگ جاتی ہے، محبت کی نظر سب سے زیادہ انہیں کی ہوتی ہے، اور دوسروں کی بھی نظر لگ جاتی ہے. اس نظر بس سے بچے بیمار ہو جاتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ اگر روزانہ سورہ آیت الکرسی 1 مرتبہ 3، اگر جس کا بچہ بہت ہی بیمار ہو اور نظر بد کے اندر ہو، اگر وہ روزانہ 41 ٹائمز 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کرے گا، امید ہے کہ اللہ کے 17 صفات کی برکت سے اللہ اس بچے کو شفا عطا فرما دے گا. بہت ہی خوبصورت بات، اور یہ ہم سبھی کو کرنی چاہیے. سب کے گھر میں بچے ہوتے ہیں، تو جن کے گھر میں اسپیشلی چھوٹے بچے ہیں، آپ تو خود جس طرح بتا دیا ہے مفتی صاحب نے، آپ ضرور ان کو دم کیا کریں. محبت کی نظر بھی لگ جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے، ماں باپ سے زیادہ تو کوئی اتنی محبت کے ساتھ بچے کو دیکھ ہی نہیں سکتا. آپا میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی رزق کے حوالے سے، کہ رزق کی خوشادگی کے لیے لوگ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، گھر میں سکون کے لیے جو ہے گھر میں سورہ بقرہ لگائی جاتی ہے. میری امی بھی اور ہم لوگ سب بھی اپنے اپنے گھروں میں سورہ بقرہ لگا دیتے ہیں. تو رزق کے لیے قرآن شریف پڑھنا کتنا اہم ہے؟ اچھا، رزق کے لیے، کشادگی کے لیے قرآن مجید کی ایک سورہ ہے جو کہ سورہ واقعہ کے نام سے مشہور ہے، اور پروردگار عالم جو بھی سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے بعد نماز عشاء، تو رب العالمین اس کے اوپر رزق کے دروازے کھول دیا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کون کون سی ایسی صورتیں ہیں جن کو ہمیں ڈیلی روٹین میں پڑھنا چاہیے؟ لائک ویسے ہی جیسے فرض نماز کے بعد مفتی صاحب نے کہا کہ آیت الکرسی جو ہے وہ آپ پڑھیں، سورہ یاسین آپ نے کہا کہ اگر پڑھنی ہے تو آپ صبح پڑھ سکتے ہیں، ادروائز آپ اپنے والدین جن کے حیات نہیں ہیں ان کے لیے پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے سورہ دخان ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ محمد ہے، سورہ مریم ہے، تو یہ جس طرح کی صورتیں ہیں ان کو بھی کوئی خاص وقت ہے ان کے پڑھنے کے لیے؟ جیسے اگر آپ نے فجر میں سورہ یاسین پڑھ لی، اور آیت الکرسی کا تو بہت زیادہ اجر ثواب ہے. کہتے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھنے والا اس کے اور جنت کے درمیان میں سوائے موت کی کوئی اور چیز موجود نہیں ہوتی، یعنی وہ ابھی اس دنیا سے جاتا ہے اور وہ سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے. تو ہم آیت الکرسی اس لیے پڑھا کرتے ہیں ہر نماز کے بعد. اور اگر دوپہر میں ظہر کی نماز کے بعد ہم سورہ رحمان پڑھ لیں، اور مغرب کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھ لیں، اور عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لیں، تو یہ بہت اچھا ہوگا. بالکل. مفتی صاحب ایک کہتے ہیں کہ بہت کامن ہے یہ بات اسپیشلی ہاسپٹلس میں، کہ جب آپ کا پیشنٹ بہت ہی کسی تکلیف میں ہو تو آپ سورہ رحمان جو ہے وہ ہینڈز فری لگا کر اس کو سنائیں، ادروائز اس کے ساتھ بیٹھ کر پڑھیں. اور یہ دیکھنے میں بھی آیا ہے، سائنٹیفکلی میڈیکلی پروون ہے کہ جب سورہ رحمان پیشنٹ سن رہے ہوتے ہیں وہ بہت جلدی ریکوری ان کی ہو جاتی ہے. تو اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ سورہ رحمان میں اتنی شفا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میں نے قرآن کی آیت پڑھ دی، شفاء للناس ورحمۃ للمؤمنین. پورا قرآن لوگوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے. سورہ رحمان کے اندر اسے کہتے ہیں عروس القرآن. عروس کا عربی میں کہتے ہیں دلہن. دلہن اسے کہتے ہیں جو مزین ہو، سجی ہوئی ہو. تو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ رحمان کو اللہ نے ایسے الفاظوں سجایا ہے کہ جب آپ پورا قرآن پڑھتے ہیں اور بالخصوص سورہ رحمان پڑھتے ہیں تو آپ کے دل کو اللہ سکون عطا فرماتا ہے. سورہ رحمان میں اللہ کی رحمت کا بہت زیادہ تذکرہ ہے. سورہ رحمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو بہت تذکرہ ہے. سورہ رحمان میں اللہ کی طرف سے برکتوں کا بہت تذکرہ ہے، اللہ کے احسانات کا بہت زیادہ تذکرہ ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹلاؤ گے. تو جب بندہ اس بات کو سنتا ہے تو اس کے دل میں امید کی، دیکھیں مریض اکثر نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے. ایک تو قرآن کی الفاظوں کی برکت یہ کہ اسے امید ملنا شروع ہوتی ہے، میرا خالق ہے، میرا رازق ہے، میرا مالک ہے. وَإِذَا مَرَضْتُ فَحِشِّ، میں بیمار ہوں تو اللہ مجھے شفا عطا فرمائے گا. پھر اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے بعد جب اردو میں سنتا ہے تو اسے اطمینان قلب ملتا ہے، اسے بے خوفی ہو، یعنی کہ اس کا جو خوف ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے، مایوسی ختم ہو جاتی ہے. اس لیے بہت سارے علماء سورہ رحمان کو پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں کہ آپ سورہ رحمان پڑھیں. میں اکثر اپنے اساتذہ سے پوچھتا تھا کہ میں اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ بتائیں میں کون سی ایسی صورت پڑھوں کہ مجھے اللہ سے محبت ہو جائے. میرے استاد صاحب نے کہا سورہ رحمان کو سمجھ کر پڑھو.
बहुत ही खूबसूरत जब तुम सूरह रहमान को समझ कर पढ़ोगे तो चारों तरफ तुम्हें अल्लाह की रहमतें और नेमतें नज़र आएंगी, और जब तुम्हें अल्लाह की नेमत नज़र आएगी तो तुम अल्लाह से करीब हो जाओगे। बहुत ही अच्छी बात कही आपने। वैसे मैं खुद भी ये चीज़ एक शेयर करूँगी, जो मैं वही सारी बातें करना पसंद करती हूँ ऑन स्क्रीन स्पेशली, कि जिनके ऊपर मैं ख़ुद अमल करती हूँ। मैंने इस रमज़ान और इससे थोड़ा सा बल्कि रमज़ान से पहले एक अपनी आदत नहीं डाली है कि कुरान शरीफ को मैं ट्रांसलेशन के साथ सुन रही हूँ, एक एक आयत को सूरह रहमान को फिर एक बार सुनती हूँ, फिर उसको दोबारा सुनती हूँ, और इसी तरह से मैं उसको समझने की कोशिश करती हूँ। और जहाँ नहीं समझ आता तो मैं किसी को बड़े को फ़ोन करके, मुफ्ती साहब को या हमारी एक आपा है, उनसे मैं उसके बारे में पूछती हूँ। तो मुझे लगता है हम सबको इस तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए। कुरान शरीफ हिदायत की किताब है बहरहाल, और हम अगर उसको समझ के पढ़ेंगे तो हम ज़्यादा आसानी से उस पर इम्प्लीमेंट भी कर सकेंगे। वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं कुरान शरीफ के ऊपर, और कुरान शरीफ की जितनी बात की जाए ना कुरान शरीफ के ऊपर उतनी कम है। वो तो एक ऐसी किताब है जो मुख्तलिफ़ औक़ात में जो है ना वो नाजिल हुआ है। पूरा कुरान शरीफ एक साथ आया भी नहीं था, वक्तन फ़वक्तन थोड़ा थोड़ा करके जो है वो नाजिल हुआ था, और वक्त के हिसाब से, मुनासबत के हिसाब से जो है अकॉर्डिंगली उसके जो सिचुएशन चल रही होती थी वो आयत जो है वो नाजिल की जाती थी। जब हसद की बात हुई और नज़र बद की बात हुई, दुश्मनों की बात हुई, तो फिर सूरह नास जो है, सूरह फलक जो है वो उतारी गई। तो आपा मेरा यही सवाल है आपसे कि नज़र बद की अगर बात करें, हासिदों के हसद की बात करें, दुश्मनों की दुश्मनी की बात करें, तो कौन सी ऐसी सूरतें हैं, या इवन अगर सूरह फलक और सूरह नास भी है तो इन्हें कितना पढ़ना चाहिए और उनकी क्या फ़जीलत है? अच्छा, ये सूरह फलक और सूरह नास को हम एक साथ मिलाकर मऊस्तीन कहा करते हैं, और हमको हर नमाज के बाद भी इसकी तिलावत करनी चाहिए सूरह फलक और सूरह नास की, जादू, नज़र बद और हसद से महफूज रहने के लिए। और कम से कम 40 मरतबा, 40 का अदद बड़ी मानवियत रखता है। और जब यानी किसी भी औरत के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो छिल्ला कहा जाता है कि 40 दिन वो अच्छा, किसी भी जब कोई इंसान मुसलमान मर जाता है तो 40वां किया जाता है। तो 40 का अदद बहुत ज़्यादा मानवियत रखता है। तो 40 मरतबा अगर सूरह नास और सूरह फलक पढ़ा जाए, और जब सूरह फलक वमन शर्र हासिदिन इज़ा हसद की आयत का नुज़ूल हुआ तो रिवायत ये कहती है कि मक्के में जब इस सूरह का नुज़ूल हुआ तो एक मरतबा शैतान ने रोना शुरू किया, कहा कि अब मैं क्या करूं, इसलिए कि मेरे सारे वार हथियार बेकार चले गए। तो यानी ये इतनी बड़ी सूरह है कि सूरह मऊस्तीन, सूरह फलक और सूरह नास, और जैसा कि आयतुल कुर्सी भी पढ़ना जादू, नज़र बद और हसद से महफूज रहने के लिए बहुत अच्छी है। और उसके अलावा पूरे कुरान मजीद को अगर हम पढ़ें और बावज़ू रहिए और कुरान मजीद की तिलावत करते रहिए तो ये बहुत बेहतर होगा। बहुत बेहतर हो जाता है। बिल्कुल मुफ्ती साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी सूरह मोहम्मद पर, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए कायनात पूरी तख्लीक की, जिनको वाक़या मेराज आपको पता ही है कि अल्लाह ताला ने उनको अपने पास बुलाया, सफ़र करवाया, वो महबूब उनके, वो ऐसी एक हस्ती जिनके लिए ये जो कुछ हो रहा है अल्लाह ताला ने उन्हीं के लिए बनाया। कलमे में भी उनका नाम, उनके नाम की एक सूरह, उसकी क्या ही फ़जीलत होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सूरह मोहम्मद है, सूरह मुज़म्मिल है, सूरह दहा, सूरह कौसर, इसकी बड़ी बरक़ात है कि उसमें नबी अलैहिस्सलाम का तज़किरा खैर बहुत ज़्यादा है, कसरत के साथ है। तो सूरह मोहम्मद पढ़ने वाले पर ख़ास ये होता है कि उसको इत्मीनान क़ल्ब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता फ़रमाता है। वो लोग कि जो बेचैनी में रहते हैं या बेसुकून रहते हैं, जो परेशान रहते हैं, या आप ये कह लें आज की मॉडर्न लैंग्वेज में जिनको एंग्जाइटी और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, वो अगर सूरह मोहम्मद को सुनते रहेंगे, अगर पढ़ना उनको मुश्किल लगता है, सुन भी लें किसी अच्छे कारी की आवाज़ में, तो उनका दिल का इत्मीनान हो जाएगा। इसी तरह सूरह मुल्क के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। अगर कोई शख्स सूरह मुल्क रोज़ाना पढ़ने का आदी हो जाए तो हदीस के मुताबिक अल्लाह ताला उसको क़ब्र की वहशत से महफूज फरमाएगा। मरने से पहले एक क़ब्र की वहशत होती है, यहाँ तो हमारे साथ हैं। वहीं वक्त ऐसा आता है कि सगा बेटा हो या सगा बाप हो या सगा भाई हो, वो अपने हाथ से मिट्टी डालता है
جب اپنے بیگانے سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو یہ قرآن کا نور ہوتا ہے, عبادت کا نور ہوتا ہے, نماز کا نور ہوتا ہے, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کرتا ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ آپ کی کل قیامت کے دن شفا عطا فرمائے گا. ایک حدیث رسول, جیسے آپ سورہ محمد کی بات کر رہی ہیں, سورہ یاسین کی بات کر رہی ہیں, سورہ رحمان, آپ قرآن کی کسی بھی سورت کو بہت شوق سے پڑھتے ہیں. حدیث رسول کل یشفعانی, اور ایک جگہ آتا ہے خصمہ, اللہ کے سامنے یہ قرآن کی صورتیں جھگڑا کریں گی. حدیث میں وہ کہیں گی کیا اے اللہ ہم تیرا کلام نہیں, ہم تیرا مقدس قرآن نہیں ہے؟ اگر اے پروردگار ہم تیرا قرآن اور مقدس کلام ہے تو یہ شخص جو ہمیں روزانہ پڑھتا تھا یہ جہنم میں نہیں جائے گا. تو وہ قرآن کی صورتیں اسے جنت میں لے کے جائیں گی. سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ قرآن آپ کا شافع بن جائے گا, شفاعت کرنے والا بن جائے گا. سبحان اللہ. تو مفتی صاحب اگر کوئی پڑھنا چاہے, جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اگر قرآن شریف رمضان میں شروع کیا ہے تو جو ایک مت ہے کہ آپ نے ختم نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اور اس خوف سے لوگ قرآن شریف نہیں پڑھ پاتے. تو اگر قرآن شریف کو پڑھنا ہے, سمجھنا ہے اور شروع کرنا ہے تو اس کو کس طرح سے روٹین میں انکارپوریٹ کریں ہم, اور کتنا پڑھیں اور کتنا سمجھ کے پڑھیں, اور نہ سمجھ آنے پر کوئی چیز, ظاہر سی بات ہے قرآن شریف جس طرح سے اردو میں آتا ہے, میں بھی جب پڑھ رہی ہوتی ہوں مجھے بھی کچھ چیزیں نہیں سمجھ آتی, تو پھر ہم کیسے اس اوتھینٹک کون ہے کہ جس سے ہم اس کا مفہوم پوچھ سکیں؟ جیسے بریک کے اندر ابھی آپ ایک سوال آپ نے کیا تھا کہ اللہ وہ ہے جو زمین اور آسمان والوں کو بھی رزق دیتا ہے. اگر آپ نے پوچھا علماء سے, آپ کو جواب ملا. اگر کوئی شخص نہیں پوچھتا تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا کہ زمین میں تو انسان یا مخلوقات رہتے ہیں, آسمان میں کون سی مخلوق ہے؟ تو رزق کا معاملے سے قرآن کہتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین, یا آپ قرآن میں سنتے ہیں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, یا آپ قرآن میں پڑھتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. تو رزق کا معاملہ یہ ہوتا ہے, یہ آسان الفاظ میں, ہر وہ نعمت جو اللہ کی طرف اللہ آپ کو عطا کرے وہ نعمت ہے. تو زمین اور آسمان میں جتنی نعمتیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے, تو نعمت سے مراد اللہ رزق لیتا ہے. اس وقت سب سے بہترین یہ کہ آپ 30واں سپارہ اما یتساءلون کھولیں, اور کسی, میں آپ کو نام لیتا ہوں, بہت ہی جامعۃ الازہر کے ایک بہت مشہور عالم دین گزرے ہیں, اردو میں بڑا اچھا ترجمہ کیا, کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ الازہری. ان کا آسان ترجمہ اور تفسیر بھی مختصر ہے, جامعۃ الازہر مصر کے, آپ صحیح نا, تفسیر ضیاء القرآن کے نام سے. تو وہ بڑا آسان ترجمہ ہے. جب آپ سورہ نبا, سورہ نازیات, سورہ عبسہ, جب یہ قرآن کی آخری پاری کی صورتیں پڑھیں گی تو آپ اس میں ڈر بھی ہے. ڈر سے مراد اس طرح نہیں ہے, ہمارے ڈر یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ڈرا اس لیے ہے کہ دیکھو میں نے نعمتیں تمہیں دی ہیں, تم میرے قریب آ جاؤ, یہ سب جنت تمہارے لیے, یہ نعمتیں تمہارے لیے, یہ رزق تمہارے لیے, یہ بخشش تمہارے لیے, یہ جنت کی سر و سامانی اور جنت کی خوبصورتی تمہارے لیے. اگر تم نہیں کرو گے تو پھر میں تمہیں جہنم میں ڈالوں. تو اللہ اپنے بندوں سے محبت کے لیے 30ویں سپارے میں بندے کو انگیج کر کے رکھتا ہے کہ بندہ اللہ کے قریب ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں 30واں سپارہ سمجھ کر پڑھے. اس کے علاوہ آپ چاہتے ہیں تو سورہ رحمان, سورہ یاسین, سورہ مزمل, آپ اس کو سمجھ کے پڑھنا شروع کریں گے تو پھر قرآن مجید فرقان حمید کا ایک مزہ آپ کو لگے گا کہ اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے, اور اللہ آپ کی مشکلات کو دور کر رہا ہے, اور اللہ ہر مسئلے کا حل قرآن سے آپ کو بتائے گا. آپ نے بھی رزق کے حوالے سے ایک بات کی تھی, تو قرآن کی ایک آیت ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. آسان کر لیتا ہوں, یا اللہ یا رزاق یا متین, یہ قرآن کے الفاظ ہیں, یا اللہ یا رزاق یا متین. چلتے اٹھتے بیٹھتے جب آپ اس کی تلاوت کرتے رہیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کی بندش کو بھی دور فرما دے گا, اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا. آج لوگ 30 لاکھ بھی کمائے تو پورا نہیں ہوتا, کوئی 30,000 بھی کمائے تو برکت ہو تو پورا ہو جاتا ہے. تو 30 لاکھ یا 30,000 میں برکت نہیں ہے, برکت یہ کہ اللہ کے فضل میں برکت ہے. بے شک ایسا ہی ہے, بے شک ایسے ہی. وہ جس نیت سے آپ کے نام لیں گے ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ اس میں ضرور برکت ڈالیں گے. نیت جو ہے وہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے, تو نیت جو ہے وہ سب سے پہلے کاؤنٹ ہوتی ہے. اب وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, بریک سے بعد واپس آتے ہیں اور اس گفتگو کو یہیں سے پڑھاتے ہیں. لیٹس ٹیک اے بریک. رونق کے افطار میں ایک مرتبہ پھر آپ سبھی کو خوش آمدید. ہم دونوں اپنے ریلیجیس اسکالر سے بات کر رہے تھے, اور مفتی صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں, اور آپا نے بھی بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمیں بتایا کہ قرآن شریف کی اہمیت کیا ہے
اور رمضان میں قرآن شریف پڑھنے کی اہمیت کیا ہے اور ڈفرینٹ اوقات میں اسے کیسے پڑھا جا سکتا ہے. جادو، حسد، نظر بد ہو، دشمنوں کی دشمنی، کچھ بھی ہو، آپ قرآن شریف نکالیے، پڑھیے. ہر چیز کا جو آزمودہ ٹوٹکا ہے وہ قرآن شریف میں موجود ہے. قرآن شریف ایک ہدایت کی کتاب ہے، اس میں ہر چیز کا حل موجود ہے. اگر آپ آج بھی قرآن شریف کو کھول کر پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ آپ کے لیے ہی اس میں کچھ آیت اتاری گئی ہے، آپ کے لیے ہی کوئی نہ کوئی بات لکھی گئی ہے. ایٹ ٹائمس جب میں بھی کھولتی ہوں کسی پریشانی میں اپنی، ظاہر سی بات ہے ہم انسان ہیں، ہم سبھی کسی نہ کسی دور میں نشیب و فراز سے گزرتے ہیں. تو جیسے ہی قرآن شریف کھول کے میں خود اللہ سے بات کرنا چاہتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں، اچانک سے کچھ نہ کچھ ترجمہ یا آیت میرے سامنے آ جاتی ہے اور میرے دل کو سکون آ جاتا ہے. مفتی صاحب، میں چاہوں گی کہ آج کے اس خوبصورت دن کے موقع پر آپ کوئی قرآن کی فضیلت کے حوالے سے کوئی میسج دیں، آپ سے بھی اور آپ سے بھی میں یہی چاہوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ کر پڑھیں. افلا یتدبرون، افلا یتفکرون، افلا یعقلون. کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تم قرآن کے بارے میں سوچتے نہیں ہو؟ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ نے سورہ فیل کا سنا ہوگا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. یہ ایک سورہ فیل کے اندر یعنی ہاتھیوں کا ایک تذکرہ ہے. یہاں ابابیل کا تذکرہ ہے. کبھی کبھی میں بیٹھ کے سوچتا ہوں سورہ فیل کے بارے میں تو مجھے ایسا ملتا ہے جیسے قرآن مجھ سے کہہ رہا ہو کہ ہر زمانے کے اندر وہ ملک کامیاب ہوگا کہ جس کا فیل اصحاب یعنی کہ جس کا فضائیہ بڑا اسٹرانگ ہوگا، وہ ملک دوسرے ملک میں طاقتور ہوگا. ہاتھی والے جو تھے، جو ایک بہت بڑی طاقت رکھتے تھے، ابراہما، اس کی فوج کو شکست دی وہ ابابیل نے دی. اٹیک ہوا فضائیہ سے اور جو پوری جو تھی اس کی فوج ختم ہو گئی. تو آج بھی وہ ملک طاقتور ہوگا جو فضائیہ کے طور پہ مضبوط ہوگا. سیکنڈ بات قرآن نے کہا سورہ حدید، لوہا. پوری قرآن نے 1400 سال پہلے ایک پورا ایک چیپٹر نازل کیا سورہ حدید کا. حدید میں لوہے کا تذکرہ ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں فی زمانہ وہ ترقی کرتا ہے ملک جس میں لوہے کی صنعت پہ بہت زیادہ کام. تو قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ کر پڑھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں. قرآن مجید فرقان حمید کو نہ صرف پڑھیں بلکہ اس کو عمل کریں، کوشش کریں اس کے پیغام کو آگے پھیلائیں. اللہ آپ کی دنیا بھی حسین فرمائے گا، اللہ آپ کی آخرت بھی حسین فرمائے گا. بہت ہی خوبصورت بات. آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے آج کے حوالے سے؟ میں کیا میسج دوں، اس لیے کہ قرآن مجید کو جب ہم تلاوت کیا کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ خالی قرآن مجید کی عربی پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو لیکن قرآن مجید کی عربی پڑھنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے اور قرآن مجید کے لفظوں پر نگاہ کرنے کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے اور آنکھوں کی بینائی بہت اچھی ہوتی ہے. اور آیت اللہ خمینی فرماتے ہیں کہ جب کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اس میں بھی اس کے لیے اجر و ثواب ہے. اور یعنی آپ جب پروردگار عالم سے ایک عاشقانہ مناجات کرتے ہیں تو پروردگار عالم بھی اس کا جواب دیا کرتا ہے اور رب العالمین کا جواب کتنا خوبصورت ہوگا. بے شک، بہت ہی خوبصورت میسج دیا. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کے تشریف لانے کا اور اتنا انفارمیٹیو سیشن ہوتا ہے. میں ہمیشہ پورے رمضان کی ٹرانسمیشن کا یہ گھنٹہ میں بہت انجوائے کرتی ہوں. بہت بہت شکریہ. سو ویورز، ہم نے قرآن کی اہمیت و فضیلت جانی، ڈفرینٹ جو آیتیں ہیں، ڈفرینٹ قرآن شریف کی جو صورتیں ہیں ان کے اوپر ہم نے جانا. ایک چھوٹی سی بات میرے دل میں اور دماغ میں ابھی آئی اور میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ یہ ضرور شیئر کروں کیونکہ اس وقت کہیں نہ کہیں ہم سبھی رزق کو لے کے بہت پریشان ہیں. مفتی صاحب نے ایک بہت اچھا ہمیں وہ بھی بتایا کہ ہم یہ 3 لفظ اللہ تعالیٰ کے پڑھتے رہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بہت کرم کرتا ہے، آپ کا رزق کبھی ختم نہیں ہوتا. لیکن میں کبھی کبھی یہ چیز سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہوں کہ رزق اور زندگی موت یہ 3 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں. اور جب کبھی کوئی مجھ سے آ کے یہ بات کہتا ہے کہ میں رزق کی وجہ سے بہت پریشان ہوں تو میں آگے سے ہنس دیتی ہوں. اور وہ مجھ سے لوگ کہتے ہیں آپ کیوں ہنس رہی ہیں، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پریشان ہیں. تو میں کہتی ہوں رزق کے لیے آپ پریشان ہوتے ہیں، رزق کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہوا ہے، رزق کا بیڑا تو آپ کے اللہ تعالیٰ نے خود اٹھایا ہوا ہے، رزق تو خود آپ کو ڈھونڈتا ہوا آئے گا، موت خود آپ کو ڈھونڈتی ہوئی آتی ہے. تو پھر آپ کیسے پریشان ہو سکتے ہیں؟ جس کا بیڑا اس اوپر والے نے اٹھایا ہے، رزق دینے والا وہ ہے. آپ نے صرف نیت کرنی ہے، ایفرٹس کرنی ہے اور توکل رکھنا ہے کہ جس رب نے یہ کائنات بنائی ہے، جس رب نے آپ کو یہاں بھیجا ہے، جس رب نے آپ کو یہاں پالا ہے، ہر کچھ فراہم کر رہا ہے، تو رزق بھی وہی دے گا. اس میسج کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی اور کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی 1 بجے چائے ٹوسٹ اور ہوسٹ میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.